अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल भेजा है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो किताबें वगैरह भी नहीं पढ़ सकते, तो वो हज और उम्रा की ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। ये रियलिटी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हज और उम्रे पे जा रहे होते हैं और वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो फिर वो हज को और उम्रे को कैसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीका कैसे सीख सकते हैं, प्रोसीजर को कैसे सीख सकते हैं। देखिए, ये हकीकत है। बिलखसूस जिस रीजन में हम रहते हैं, इस पट्टी में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बिलखसूस ये ऐसे ममालिक हैं जिनमें अक्सरियत लोग जो देहातों में रहती है। और जो लोग देहातों में रहते हैं उनमें से स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा उम्र के हैं, जो 55 के हैं, 60 के हैं, इस एज के स्पेशली जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो अंडरस्टूड बात है कि ज़्यादा लोग जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं ज़्यादा हज उम्रे पे इस पट्टी से जाते भी वो लोग हैं जिनकी उम्र 45, 55 एज से प्लस होती है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि इस रीजन में स्पेशली इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी सोच ये होती है कि चाहे हमारे 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जब तक हम उनकी शादियों वाली जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे हम हज उम्रे पे नहीं जाएंगे। मोस्टली लोगों की यही सोच होती है, बिलखसूस जो इस एज ग्रुप से हैं, जो 55 है, 60 के करीब हैं या 50 से अबव हैं। तो बहरहाल ये एक इशू है कि ये लोग हज और उम्रे का तरीका कैसे सीख सकते हैं। उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बुक्स नहीं पढ़ सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, अगर वो हज पे जा रहे हैं या उम्रे पे जा रहे हैं तो वो इसका मुकम्मल तरीका कैसे सीख सकते हैं, इसके हकामात को कैसे सीख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर है यानी अमली तरीका है उसको कैसे सीख सकते हैं, और जाने से पहले और वहाँ पे भी जो उसको इंतज़ामी अमूर के हवाले से मसाइल का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा, तो उन मसाइल के बारे में वो बंदा कैसे सीख सकता है। मुख्तलिफ तरीके जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखें, जो अनपढ़ बंदा है, रीडिंग नहीं कर सकता, किताबें नहीं पढ़ सकता, वो हज और उम्रे का मुकम्मल तरीका कैसे सीख सकता है, प्रैक्टिकल तरीका कैसे सीख सकता है, और जो उसको मुख्तलिफ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी इंतज़ामी अमूर के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का यकीनी तौर पे सामना करना पड़ेगा, इस हवाले से कैसे सीख सकता है, इसके मुख्तलिफ तरीके आज इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज करने की कोशिश करूँगा। पहला तरीका ये है कि जो बंदा हज पे जा रहा है या उम्रे पे जा रहा है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका हज और उम्रा सीखने का बेहतरीन हाल ये है कि वो अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद साहब से हज या उम्रे पे जाने से कम 1.5 से पौने 2 महीने पहले राब्ता करें। अगर इतनी पहले नहीं कर सकता तो एटलीस्ट कम से कम 1 महीना पहले राब्ता करे, जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। ठीक, उन इमाम साहब से जाके मिले, उनसे आपने टाइम लेना है। ठीक है, जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, आपने रेगुलर जाके उनके पास कोई आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी आप समझ सकते हैं कि आप इजीली इतने टाइम टर्न्योर में सीख जाएंगे, वो आपको उनसे टाइम लेना पड़ेगा। और ये आप जाके उनको इंटरव्यू दें, आप उनके पास जब जाके बैठेंगे वो आपका डेफिनेटली इंटरव्यू लेंगे, वो आपके लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप कितने अरसे में हज या उम्रा सीख सकते हैं। महीना लग जाए, 1.25 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने तसल्ली से अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद साहब से वो सीखना है। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं, आप रीडिंग नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है मसाइल क्या वहाँ पे होने हैं, आपको ये नहीं पता है कि हज में फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, उम्रे में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, और प्रैक्टिकल वहाँ पे तरीका क्या है, मुझे इंतज़ामी अमूर के हवाले से वहाँ पे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ वो हमारा वतन नहीं है, डेफिनेटली वहाँ के कवानीन मुख्तलिफ हैं, वहाँ के रूल्स मुख्तलिफ है, तो मुझे उनको जाके वहाँ पे फॉलो कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं उस मुल्क के कानून में जो मना है, मुझे उनसे बचना है। जब मैंने सफ़र करना है, पुराने सफ़र किन किन अवामल से मैंने बचना है, कौन सी चीज़ मैं लेके जा सकता हूँ, कौन की चीज़ मैंने नहीं लेके जा सकता, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने सीखना है। तो आपने इमाम साहब के पास जाना है। ठीक है, इमाम साहब से आपने टाइम लेना है। आप जब उनके पास जाएंगे वो आपको इंटरव्यू करेंगे, जब आपको इंटरव्यू करेंगे तो वो आपका जो लेवल है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वो आपको खुद ही बता देंगे कि आप महीने में सीख सकते हैं, 1.5 महीने में सीख सकते हैं या 2 महीने में सीख सकते हैं। जो वक्त वो आपको दें उसके अकॉर्डिंग यानी उसके मुताबिक आपने फिर उनके पास रेगुलर जाना है। और जाना इस तरह है जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना, उस तरह आपने जाना है। आप चूंकि पढ़े लिखे नहीं है तो आपने बिल्कुल स्लो मोशन में ईजी होके 1 बाई 1 एक एक चीज जैसे जैसे इमाम साहब आपको सिखाएंगे आपने वो सीखनी है। ठीक है, आपको इंशाल्लाह वो हज का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे, हज के फ़राइज़ सिखाएंगे, और दीगर जो मामलात आपको हज के दौरान वहाँ पे दरपेश होने हैं वो सिखाएंगे। हज के 5 दिन आपने वहाँ पे कैसे गुजारने ये भी वो आपको सिखाएंगे। आपने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें उनसे सीखनी है, अमली तौर पे जो जो कुछ वहाँ पे आपने करना है इंशाल्लाह A to Z इमाम साहब आपको सब सिखाएंगे। तो ये एक बेहतरीन हल है जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। और अगर आप मोहल्ले के इमाम साहब के पास जाएंगे तो इस एज ग्रुप के जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी इमाम साहब के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ होती है। ठीक है, उसकी वजह यह कि माशाल्लाह ये नमाजी होते हैं,
دیہاتوں میں اکثریت آپ کو اس ایج گروپ کے ماشاءاللہ نمازی ملیں گے، ٹھیک ہے، جو اسپیشلی 50 ہے، 45، 50، 55 یا 60 اس ایج گروپ کے ہیں یا اس بریکٹ سے اوپر کی ایج کے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور اکثریت آپ کو نمازیں اور تہجد پڑھتے اس ایج کے گروپ کے لوگ ہی دیہاتوں میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ امام صاحب سے ٹائم لیں، ان کے پاس بیٹھیں، ٹھیک ہے، آپ کو بات چیز کرنے میں بھی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے محلے کے امام صاحب ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک لیک آف کمیونیکیشن، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا کہ آپ بات فرینکلی کر سکیں گے، آسانی سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر مسئلہ تفصیل سے، ڈیٹیل سے مطلب ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ وے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس جائیں، آسانی سے ان سے آپ نے مہینے میں، 1.5 میں، 2 میں، جتنا وقت بھی وہ دے، آپ نے عمرہ اور حج جو بھی ہے مکمل تفصیل سے ان سے سیکھنا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فی زمانہ جو ان پڑھ لوگ بھی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ریڈنگ کرنا نہیں جانتے، جن کی ایکسیس بکس تک نہیں ہے، اسلامی بکس کون سی ہیں، دوائی کون سی ہیں، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، وہ یہاں تک ان کی سمجھ نہیں ہے۔ ایج گروپ کا بھی ہوتا ہے اور کچھ ینگ بھی ہوتے ہیں، بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ ریڈنگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کام کرتے بھی ہیں، اور وہ ہے اسکرولنگ کا، یعنی کہ وہ موبائل پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ایسے ان پڑھ لوگوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی رکھیں گے ان کو پڑھنا نہیں آتا، مگر وہ سکرولنگ کرنا جانتے ہیں، ویڈیوز کو یوٹیوب سے، فیس بک سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دیتا ہوں، میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس آئی پیڈ ہے، وہ صبح تلاوت بھی اس میں کر رہی ہوتی ہیں، مطلب اس کے اندر سورہ رحمان وغیرہ کی، اور وہ مختلف ویڈیوز بھی اس میں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ خود یوٹیوب کے میں سرچ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ سکرول کرنا جانتی ہیں، اور آپ جب ایک مرتبہ انٹر کریں گے کوئی ویڈیو سپوز کریں، وہ زیادہ دیکھتی ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے متعلق ویڈیوز، تو وہ اگر بالفرض مجھے کہتی ہیں کہ مجھے مدینہ کی کوئی مارکیٹ نکال کے دیں، تو میں وہاں پہ جب خود ٹائپ کر کے سرچ کرتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے وہ جو سرچ کیا ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ اور اسی کے ریکارڈنگ جو ویڈیوز ہوتی ہے وہی آپ کو شو کرتا ہے، تو پھر وہ خود سے ہی ان کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پھر نیکسٹ کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو وہ یوٹیوب سے، ایون فیس بک سے ایک ویڈیو آئی اس کو اپ کیا، دوسری آئی اس کو ڈاؤن کیا، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی میں سے جو اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا ہے، ان سے کہے کہ مجھے حج اور عمرے کے بارے میں جو ویڈیوز ہیں وہ نکال کے دیں، تو وہ پھر فیملی والوں کو چاہیے، اب یہ میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیڈیز آپ کو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، حج اور عمرے کی ٹریننگ کے حوالے سے وہ مل جائیں گی جو لیڈیز سے متعلقہ مسائل کو بھی ڈسکس تفصیل سے ماشاءاللہ کرتی ہیں۔ تو آپ وہ چینلز دیکھیں، وہ چینل نکال کے اس میں سے وہ متعلقہ ویڈیوز نکالیں، تو ان کو وہاں سے وہ ویڈیوز نکال کے دیں جو ان کو گھر سے لے کے، یعنی گھر سے روانہ ہونے سے لے کے واپسی تک کے معاملات میں معاونت کرے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے، مطلب یہ کہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ویڈیوز ان کو نکال کے دیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے سپوز کریں وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو عمرے کا مکمل طریقہ یہ ویڈیو دکھانی ہے، اس میں کوئی ان کو سمجھ نہیں بات آئی تو آپ چونکہ گھر کے فرد ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں گے۔ پڑھے لکھے بندے کے لیے سمجھنا اور سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اسی سفر میں، عمرے کے سفر میں، اس کو دیگر معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک عمرے کا جو ہے نا ٹائم، جو عمرہ آپ نے ادا کرنا ہے مسجد الحرام میں جا کے، وہ ہو سکتا ہے 1-1.5 گھنٹے میں ہو جائے، مگر اس 1-1.5 گھنٹے کے ٹائم کو سپینڈ کرنے کے لیے، اس مبارک اور مقدس ٹائم تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اپنے گھر میں تیاری کرنی ہے، بہت ساری چیزیں اپنے پہلے پرچیز کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، حج کی کون کون سی یا عمرے کی کون کون سی چیزیں لینی ہیں، ٹھیک ہے، پھر گروپ کون سا ہے، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، پھر اپنے سفر کرنا ہے، پھر وہاں پہ پہنچنا ہے، پھر کمرہ کون سا ہے، رہائش۔ ان پڑھ بندے کو نہیں بیچارے کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح ان کو اپنے گھر میں خود سمجھانا ہے، جو ان کی اولاد ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کی بیٹی ہے، یوٹیوب سے ڈیفرنٹ ویڈیوز نکال لیں، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، احرام بندھنے کا طریقہ، احرام کے مسائل، یہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ دکھائیں۔
وہ سمجھنا دیکھ کے لسننگ جو ہے نا، لسننگ یہ انپڑھ بندے کے لیے بیزی ہوتی ہے، لیکن خود کتابیں پڑھ نہیں سکتے، تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ فیملی میں سے کوئی بھی بندہ ان کو ان کے موبائل پہ یا اپنے موبائل پہ یا جو بھی ان کے پاس اویلیبل ڈیوائسز ہیں ان میں ان کو حج کا اور عمرہ کا مکمل طریقہ پریکٹیکلی اس کے مسائل یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو نکال کے دیں اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو دکھائیں. ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں ساری انپڑھ بندے کو کبھی نہ دکھائیں، یاد رکھیں میری بات، کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے پھر مسئلہ بن جائے گا، اس کے سر سے پانی کی طرح ساری چیزیں گزر جائیں گی. آپ نے 1 بائی 1 ان کو سکھانا ہے اور 1 بائی 1 ان کو سمجھانا ہے اور 1 بائی 1 ویڈیوز تک ان کی ایکسیس ان کو دینی ہے تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے. ایک یہ طریقہ ہے. اور نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں سے اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے، اپنے ساتھ اٹیچ کرے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے. تو وہ جن کے بڑے عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں یا حج پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے، رشتہ داروں سے ملوا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ان لوگوں کو بھی یہ فوکس کرنا چاہیے، ان لوگوں کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں ہم نے اس کو سکھا کے بھی ساتھ میں بھیجنا ہے. اس طرح آپ اپنے خاندان کے اندر سے ہی آپ کسی بھتیجے کو، بھانجے کو، پوتے کو، کسی کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور جہاں پہ حج اور عمرہ کی ٹریننگز ہوتی ہیں اس کو ساتھ لے کے جائیں. کو اپنے بھتیجا بھانجا جو بھی ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں. وہاں جا کے انپڑھ بندہ بھی دیکھے گا کہ حج کا طریقہ کیسے سکھایا جاتا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کون سا عمل کہاں پہ، کب، کیسے، کس وقت اور کس انداز میں کرنا ہے. اور وہ جو ساتھ جائے گا اس کے وہ کاپی پینسل لے کے جائے، ایک ایک چیز کو وہاں پہ نوٹ کرے، لکھے جو بتایا جا رہا ہے، اور پھر وہ آ کے اپنے اس بزرگ کو، اپنے اس بڑے کو سکھائے گھر میں، اس کو بتائے. ٹھیک ہے، اس طرح اکیلے نہ بھیجیں، آپ خود ساتھ جائیں. جب ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی حج سیکھیں گے، وہ بزرگ بھی سیکھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ بزرگ تو جا ہی رہے ہیں، آپ کے بڑے تو جا ہی رہے ہیں. جب آپ نے سیکھا ہوگا کہ جذبہ ہوگا کہ شوق بھی انشاءاللہ مزید بڑھے گا آپ کا، تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو بلائے گا تو آپ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سیکھا ہوا ہوگا تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑے ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے یا کوئی بھی آپ کا دوست ہے واٹس ایور، کوئی بھی عمرے پہ جا رہا ہے یا حج پہ جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے سیکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں، کچھ سکھا سکتے ہیں، کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے شاپنگ کرنی ہو یا دیگر معاملات ہو حج کے بارے میں، تو آپ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ رہنمائی بھی کر سکیں گے. لیکن یہ تب کر سکیں گے جب آپ کو خود پتہ ہوگا. تو اس کا ایک حل یہ ہے. تو میں کو مختلف طریقے بتائے ہیں، تو اس ذریعے سے آپ ایک انپڑھ بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو حج کا اور عمرے کا مکمل طریقہ سکھا سکتے ہیں. اور نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو انپڑھ بندہ ہے، 55 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، فرض کریں وہ حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے، تو وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ فیملی کے اندر سے ہی، گھر سے ہی اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ خود ریڈنگ کریں، خود ویڈیوز کو دیکھیں، اس کا عملی طریقہ پریکٹیکلی جو بھی معاملات ہیں، انتظامی امور کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ خود سیکھیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں، پڑھے لکھے بندے کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے، ایزی ہے، بالکل سادہ سا طریقہ ہے عمرے کا، سادہ سا طریقہ ہے حج کا. ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی یہ چیز ہے کہ اس سادے سے عمل کو اس مبارک وقت میں پہنچنے کے لیے، اس مبارک لمحات میں پہنچنے کے لیے آپ کو ایک لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مسجد الحرام میں جو آپ نے پریکٹیکلی جا کے عمرہ کرنا ہے وہ تو 1.5 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان 2 گھنٹے کے ایک پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، ایک لمبا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں، اور بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جن میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ وہاں پہنچتے ہیں. ڈائریکٹ تو آپ ایک دم سے تو گھر سے سیدھا جا کے مسجد الحرام نہیں کر سکتے نا، ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، آپ کو پہلے شاپنگ کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی، احرام کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ جس دن آپ کی روانگی ہے آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، وہاں سے ٹیک آف کرنا ہوگا، اس ملک میں جا کے لینڈ کرنا ہوگا، پھر جدہ سے آپ نے مکہ مکرمہ پہنچنا ہوگا، ہوٹل میں پہنچنا ہوگا، سامان رکھنا ہوگا، پھر وہاں سے آپ نے جا کے پھر جو ہے یہ عمرہ ادا کرنا. اور یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ 20 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 18 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 26 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اس ایج گروپ میں اور وہ بھی پڑھا لکھا بندہ نہ ہو جب جاتا ہے تو اس کو بہت سارے مسائل کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو اہل خانہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کو سکھا کے بھیجیں. سب سے بڑا جو ذمہ داری بنتی ہے نا وہ اولاد کی، اہل خانہ کی، رشتہ داروں کی بنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انجوائے تو کر رہے ہوتے ہیں، ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں، سب سے مل ملا بھی رہے ہوتے ہیں، دیگیں بھی پک رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے،
پریکٹیکل کتنا سیکھا ہے، اس کو عطا کیا ہے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو خدا را سکھا کے بھیجیں بوڑھوں کو، بڑوں کو، جو بھی آپ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، ہمیں بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی مقدس اور منور فضاؤں میں با ادب حاضریوں کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔